पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिलों में मोहब्बत पैदा करने का बहुत ही मुकर्रब अमल है कुरानी कि अगर आप किसी के क़ल्ब में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, दो फरीक़ैन में नफ़रत है, ख़ानदानों में नफ़रत है, मियाँ बीवी में नफ़रत चल रही है और बच्चों में माँ बाप में आपस में कुदूरत नफ़रत चल रही है, किसी भी रिश्ते में या किसी भी फ़र्द में नफ़रत है, तो उसमें मोहब्बत पैदा करने का ये तीरे बहदफ कुरानी अमल है। अल्लाह ने इसके अंदर उस नफ़रत का जिक्र किया जो मदीना मुनव्वरा के अंदर दो कबाइल में थी, और वो नफ़रत ऐसी थी कि उसे मोहब्बत में कोई तब्दील नहीं कर सका, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में उसका जिक्र करके बताया कि नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील कौन करता है? अल्लाह की ज़ात। अब ये अल्लाह की ज़ात जो है ये मोहब्बत पैदा करती है, नफ़रत भी पैदा करती है। आज हमारे घरों के अंदर नफ़रतें आम हैं। आज मियाँ बीवी हैं, वो आपस में नफ़रत का शिकार हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं करते, और अगर बात करते भी हैं या जिंदगी गुजार भी रहे हैं, बड़ी तादाद में ऐसे मियाँ बीवी हैं कि जो बस धक्का से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उनमें प्यार मोहब्बत नहीं है। बीवी को खामद से नहीं है, खामद को बीवी से नहीं है, या बीवी को है प्यार लेकिन खामद को है ही नहीं, खामद को है प्यार बीवी को है ही नहीं। अब माँ बाप को बच्चों से प्यार है ही नहीं। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ पे आके दुआएं देते हैं माँ बाप को, कहते हैं जी अल्लाह उनको आप दुआ करें कि जल्दी उठा ले दुनिया से, क्योंकि कोई प्यार नहीं है बाप का बच्चों से, ना बेटे से ना बेटी से, या माँ का बेटे या बेटी से। और इसी तरह बच्चे बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि उनके क़ल्ब में माँ बाप की मोहब्बत आई नहीं, और उनको गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं और ओए करके बात करते हैं। ऐसे बड़े रिश्ते हैं बहुत ज्यादा। या एक खातून आके बैठ के रो पड़ी, बूढ़ी औरत थी, कहने लगी मेरे बेटा रोज मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, घर से निकाल देता है, फिर मैं अंदर, मेरे पास ठिकाना ही कोई। अब ये बहन भाइयों में रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, नफरत बढ़ चुकी है। दो दो साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं करते, एक दूसरे के घर नहीं जाते, कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है। ये अल्लाह का अजाब है। अगर आपके आपस में नफरत है, कुदूरत है, नाराजगियां हैं, तो ये समझ लें आप पे अल्लाह का अजाब है। और जो बंदा चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, हर बंदा लंबी जिंदगी चाहता है, दुआएं कराने जाता है कि जी मैं फलां से दुआ करा दूं, क्या दुआ करें आपके लिए, तो आप फौरन कहेंगे जी दुआ करें अल्लाह लंबी जिंदगी दे। अब लंबी जिंदगी का फार्मूला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हदीस सही के अंदर। आपने फरमाया कि तुम सिला रहमी करो अपने रिश्तेदारों से, रिश्ता जिनके साथ है, बीवी का खामद से भी एक रिश्ता है, खामद का बीवी से रिश्ता है, माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से, बहन भाइयों का रिश्ता है, कजन्स का रिश्ते हैं। अब ये ताया चचा रिश्ता है, मामू रिश्ता है, फूफी रिश्ता है, ये रिश्तों से हुस्ने सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को लंबा करेगा, तुम्हें जिंदगी लंबी देगा। और आप दुआएं करा रहे हैं, उधर रिश्ते नातों का कोई पास है ही नहीं। तो ये दुआ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने खुद मोहब्बत का जिक्र किया। और जब कुरान की वो आयत जिसमें मोहब्बत का जिक्र हो, तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मोहब्बत के लिए तीरे बहदफ हो जाती है। जिसमें कुदूरत का जिक्र है तो वो दो गलत रिश्तों को तोड़ने के लिए तीरे बहदफ हो जाती है। तो अब आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए, तो मदीना मुनव्वरा में एक रियासत कायम करनी थी, और जहां से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की शौएं फैलनी थी, जहां से इस्लाम को अक़वाम आलम में फैलना था और शर्क गर्ब में इस्लाम का बोलबाला होना था। तो अब मदीना मुनव्वरा से पहले मक्का में जो हजूर अलैहिस्सलाम की तबलीग थी वो महदूद थी। 13 साल में चंद 100 लोग मुसलमान हुए, जो 200-250 से ज्यादा नहीं थे 13 साल मेहनत में। अब मदीना मुनव्वरा में 10 साल आपको रहना था, अल्लाह को पता था। अब उन 10 सालों में तादाद बढ़नी थी और फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलना था। तो उसके लिए तब तरक्की होती है जब आपस में मोहब्बत हो। ये मदीना की रियासत, मदीने का सफर और मदीना मुनव्वरा की जिंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताती है। मक्का मुकरमा में आपके रिश्तेदार भी आपके साथ हुस्न सलूक नहीं करते थे।
آپ سے بات صحیح نہیں کرتے تھے، آپ کو کاہن، ساحر، کاذب یہ لفظ بولتے تھے۔ مدینہ منورہ چونکہ مکہ میں یہ رشتہ دار بھی آپ سے دور تھے اور محبت نہیں تھی ان کے قلب میں، مدینہ آپ تشریف لے گئے، باہر کے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہاں پہ باہر کے لوگ، دو بڑے قبیلے ہیں مدینہ میں، اور وہ دو بڑے قبیلے تھے انصاریوں کے، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، وہ ایک اوس تھا ایک خزرج تھا۔ اچھا، یہ دو قبیلے اتنے آپس میں مخالف تھے کہ ان کی آپس میں کبھی پیار محبت نہیں ہوا، اور کئی سال 100 کے قریب گزر چکے تھے، یعنی 100 سال کے قریب گزر چکے تھے کہ یہ قبیلے کا بندہ اس قبیلے کے بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، رشتے ناتے نہیں کرتے تھے، پیار محبت تھا ہی نہیں، ایک دوسرے کو کبھی سلام تک کرنے کو جو ان کے مذہب میں تھا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اور ذرا ذرا بات پہ لڑ پڑتے تھے کہ تو اوسی ہے، تو خزرجی ہے، اب یہ تلواریں نکل آتی تھی۔ ان کے درمیان قبائل مدینہ نے بڑی کوشش کی، یہود بھی مدینہ میں رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے اور دیگر لوگ بھی، تو اب انہوں نے بڑی کوشش کی، بوڑھوں نے کوشش کی کہ صلح ہو جائے، صلح ہو جائے، آپس میں شیر و شکر ہو جائے اور یثرب کا ماحول بہترین ہو جائے۔ نہیں ہوئی صلح، لڑ پڑتے تھے، صلح ہوتی تھی پھر لڑ پڑتے تھے، پھر صلح ہوتی تھی پھر لڑ پڑتے تھے، اس طرح ان کی لڑائی صدیوں سے چل رہی تھی۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، اب وہ ریاست کیسے بنے جس میں نا اتفاقی ہو، وہ ریاست کیسے بنے کہ اور وہاں سے اسلام کیسے پھیلے جہاں نا اتفاقی ہو۔ جس گھر میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی، جس گھر میں بیوی بچوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں اگر 10 لاکھ بھی کما کے بندہ لائے نا، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ ابھی یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، نوکریاں کر رہے ہیں، خامد بھی نوکری کر رہا ہے، 2 بیٹے 3 بیٹے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں، 3 بیٹیاں تینوں جاب کر رہی ہیں، لیکن گھر میں نا اتفاقی ہے، اتحاد نہیں ہے، شادیاں بھی نہیں ہو رہی، برکت بھی نہیں ہے گھر میں، اور گھر میں نخوست ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ریاست مدینہ ہمیں بتاتی ہے، یہ مدینہ منورہ کا ہمیں پورا ایک سیٹ اپ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے ہیں مدینے میں، یثرب سے پہلے مدینہ بن جاتا ہے، بیماریوں کا مرکز ایک دم پاک بن جاتا ہے، بیماریوں سے بھی پاک، اور مدینہ میں قدم رکھ کے آپ کے قدم لگتے ہی یثرب سے مدینہ بنا، تو اللہ نے کہا جان نبی کے قدم لگے وہاں نا اتفاقی کیسے رہ سکتی ہے۔ اس پر اوس بھی آپ کے دامن میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، خزرجی بھی آپ کے دامن میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب نبی کے ہاتھ پہ اوسی اور خزرجی نے اپنا ہاتھ رکھا تو دونوں قبیلوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو نبی کے ہاتھ پہ جس کا ہاتھ آئے گا وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا اندر باہر پاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ساتھ جو آج بھی روضہ عطر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ابو بکر، عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی پاک ہیں۔ نبی کے جسم سے لگ گیا وہ بھی پاک ہو گیا، کپڑا بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے۔ اب حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو ان کے دل پاک ہو گئے۔ اب ہم نبی کے غلام بن کے پاک نہ ہوں، ہماری قدرتیں ختم نہ ہوں، نفرتیں ختم نہ ہوں، ہم بغض سینے میں رکھیں، غیبتیں کریں۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، آج مسلمان جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، دروشی بھی پڑھ رہا ہے، ذکر کی محفل بھی کر رہا ہے، لیکن ادھر جو ہے لڑائیاں جھگڑے، بیوی کو عزت نہیں دے رہا، بیوی خامد کو عزت نہیں دے رہی، بچوں کو عزت نہیں مل رہی، بہن بھائیوں کے ساتھ نا اتفاقیاں، دوریاں، یہ چیزیں مدنی نہیں ہیں، یہ چیزیں حضور علیہ السلام کے اخلاق نہیں ہیں۔ حضور کے ہاتھ پہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا، اب کیا چیز محبت پیدا کرتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اب دونوں کا مقصود ہو گئے آپ علیہ السلام، اور دونوں قبیلے یوں تھے جدا، یوں ہو گئے، جڑ گئے، محبت بڑھ گئی، ان کے سینے جڑ گئے، حضور نے صلح کرائی، ایسی صلح ہوئی کہ آج تک ان قبیلوں میں لڑائی نہیں ہوئی، ایسی صلح ہوئی کہ دونوں قبیلے جانسارے پیغمبر بن گئے، اوسی خزرجی دونوں انصار بن گئے، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دی۔ حضور نے کہا تم دونوں ایک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہوگی، میری قبر بھی تمہارے پاس ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی وفا کی، انہوں نے بھی وفا کی، اور پھر لڑائی نہیں ہوئی۔ اس پر اللہ نے قرآن اتارا، ان کی محبت پر اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے پیغمبر، ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟
آپ سارے بولے کس نے محبت ڈالی؟ صحابہ کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے وَأَلَّفَ محبت کو ان کے دلوں میں انڈیل دیا۔ محبت تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا کسی سے، یہاں تو محبت انڈیل دی گئی، ساری محبتیں ان کے دلوں میں آ گئی۔ جو قدورتوں کا مرکز تھے، جو نفرتوں کا مرکز تھے، جو بغض کا مرکز تھے، ایک دوسرے سے نفرت، بغض، کینہ، اللہ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کے درمیان محبت کو انڈیل دیا۔ لو انفقتا، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی، آپ اگر نہ ہوتے تو یہ سارے یثرب والے پوری کائنات خرچ کر دیتے۔ لو انفقتا ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے، سونا چاندی جواہرات، سب کچھ خرچ بھی کر دیتے۔ ما الف بین قلوبہم، تو ان کے دل کبھی محبت والے نہ بنتے۔ یہ محبت والے بنے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کی ہستی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کرنے والا کون ہے؟ محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہ عزیز حکیم، اللہ نے کہا زبردست حکمت والا میں ہوں۔ میں نے حکمت بنائی ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے لوگ جڑ جاتے ہیں، نبی کی ذات کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج نبی کا نام لینے والے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے کہ آپ کا مسلک وہ ہے، میرا یہ ہے، آپ اس مسجد میں جاتے ہیں، میں اس مسجد میں جاتا ہوں، آپ اس امام کو مانتے ہیں، میں اس امام کو مانتا ہوں۔ یہ کہنے والے کہ آپ وہ ہیں میں یہ ہوں، یہ کبھی نبی کے نہیں ہو سکتے۔ سب سے پیار کریں، محبت کریں، ایک تو ساروں کو پیار محبت بانٹیں، کسی سے نفرت بغض نہ کریں۔ اور پھر اس آیت نمبر 63 سورہ انفال، اس آیت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی یہ 7 بار دم کر کے پلائیں گے، اللہ اس کے قلب میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ کسی کی تصویر سامنے رکھیں اور اس پہ 7 بار پھونکیں اس کو، صبح و شام 7 بار، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا۔ جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، میاں بیوی اور رشتے آپس میں جو رشتے ہیں اس کے لیے۔ اور آپ اگر کسی کے دل میں آپ کی نفرت ہے، بغض ہے، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، تو آپ 70 مرتبہ اس آیت کو 7 دن تک پڑھ کے دعا کریں، اور 7 دن پڑھیں اس کو اور 70 مرتبہ روز پڑھیں، اس کا تصور کر کے پھونکیں، اسے کھلا پلا سکتے ہیں تو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ اور پھر اس کو جب پڑھیں آپ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس وقت تصور کریں اس کا، جب پہلا جملہ پڑھیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگلا آیت لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، بلکہ تمہاری اور ان کی محبت کس نے ڈال دی؟ اللہ کہتا ہے میں نے، ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اور یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ پوری آیت ہے، اس آیت کو آپ پڑھیے 70 مرتبہ انشاءاللہ، جس کے لیے بھی پڑھیں گے آپ اگر زیادہ نہیں اثر ہو رہا تو آپ اس کو 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا اور اس کے قلب میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ گھر میں کدورت نفرت ہے بچوں میں اور ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، تو آپ جو کھانا بناتے ہیں وہ کچن میں کھانے میں اس کو 3 بار پڑھ کے دم کر دیں اور وہ کھلائیں ان کو، انشاءاللہ اللہ محبت پیدا کرے گا۔ اور جب بھی کوئی خاص دن آئے، میٹھی چیز پر دم کر کے یہ آیت 70 بار گھر والوں کو جس کو بھی کھلائیں گے، میٹھی چیز پہ، کھیر پہ، کوئی بھی بہترین میٹھا چیز ہو، آج کل مٹھائی بھی لوگ کھاتے ہیں، تو اگر میٹھی چیز کوئی نہیں کھاتا، اسے شوگر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اسے نمکین چیز پہ بھی کھلا سکتے ہیں، کسی بھی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں، اللہ ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ خاص طور پہ عیدیں آتی ہیں، خاص دن آتے ہیں جب جوڑ ہوتا ہے، تو اس آیت کی آپ کو طاقت اور نظر آئے گی۔ آپ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں محبوب بن جاؤں، تو آپ اس کو 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونکیں، ہاتھ پہ پھونکیں اور ہاتھ کو چہرے پہ مل لیں، انشاءاللہ وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کی محبت ان کے قلب میں اللہ پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔